मफरूज़े दावे और हकीकतें, मजाज बातें और वजाहतें, हर कदम सच की खोज का सफ़र और आपके मसाइल होंगे हम सफ़र। सब सवालात और उनके जवाबात अमरीन नियाज़ी के साथ। कश्मीर बाखबर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन नियाज़ी और कश्मीर बाखबर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के शुरू होते ही महंगाई अपने अरूज पर चली जाती है और हम लोग इतने सधी सोच के मालिक हैं, इतने सधी लेवल पर आए हुए हैं कि हम पूरा साल वेट करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो। इसी टॉपिक को लेकर हम आपसे गुज़िश्ता लास्ट जो प्रोग्राम हमने महंगाई के हवाले से किया था उसमें हमने आपसे बातें की थी और आवाम के जो मसाइल हैं और जो अक़दामात में कमियां कोताहियां हैं वो डिस्कस की थी और आवाम का मौक़िफ़ जो है वो हमने आपके सामने रखा था। सिकंदर साहब, आपको प्रोग्राम में दोबारा से वेलकम करते हैं। आप मौजूदा सूरत हाल जो महंगाई की, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बहुत सी बातें की और बहुत से मसाइल को उजागर किया, और अब आप महंगाई की सूरत हाल को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा जो है इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। तो मैं नाजरीन को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया अपने तरफ से हर वो हरबे अख्तियार कर रही है जिसे लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आम खुजल पहाड़ हो जाए। जब वो लोग चले जाते हैं तो पीछे से रफ्तार जो है दुकानदारों की, रेहड़ी पानों की सारी उसी तरह हो जाती है जिस तरह पहले लगा था, इस तरह कर रहे हैं। मैं इंतज़ामिया के बेशुमार मामलात हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि हमारे अफसर साहब ने यात्रा के मकाम पे जिन लोगों ने रेहड़ियाँ सामने लगाई थी उनको उन्होंने पीछा किया। महंगाई जहाँ पे रमज़ान से पहले यात्रा में ये लोग बहुत तरह कीमतों पर वहाँ चीज़ें मिलती थी। बाजार मीरपुर से शहर से ज़्यादा सस्ते मिलती थी, लेकिन उस दिन वहाँ पे भी उन्होंने इस तरह किया था। उन्होंने पर खाली जुर्माने किए तो रेहड़ी वालों को, और जिन लोगों ने सामने जो अपने थोड़े लगाए हुए थे वो भी उन्होंने उठा के पीछे किए हैं। इस तरह की सूरत हाल है। मौजूदा भी जो सूरत हाल है, यानी ये रिश्ता जो मुकम्मल होने का है, आज 8वां रोज़ा है, तो आप इसका नज़र कर लें। 7वां रोज़ा है जी। नाजरीन, सिकंदर साहब की बात को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन इस ज़मन में हमने इंतज़ामी अमूर का पूरा जायज़ा आवाम के सामने पेश करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जनाब यासर रियाज साहब से रब्ता किया और उन्होंने हमें तमाम इंतज़ामी अमूर के बारे में तफसील से बताया, जिसकी तफसील की हम नाज़रीन के पेश खिदमत करेंगे। डीसी साहब ने सारे इंतज़ामात की मुकम्मल तफसील बताई है और कहीं उनके मुताबिक कहीं कोई कमी कोताही नहीं है उनकी तरफ से, और सारे जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। तो हम पहले वो तफसील जानते हैं और वो इंतज़ामी अमूर के बारे में सारी तफसील आवाम को पहले दिखाते हैं, दैन फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जनाब यासर रियाज साहब के ऑफिस में। तो हम इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है। और जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बताइएगा कि इंतज़ामिया क्या इक़दामात कर रही है और नेक्स्ट और किस तरीके से इक़दामात कर रही है, क्या लाहे अमल अपनाना चाहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप तशरीफ़ लाएँ। बिल्कुल इंतज़ामिया का जो रोल बनता है प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटीज़ में और जो दीगर रिलीफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ऑफकोर्स उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है और जहाँ पे भी आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ पे हम करते भी हैं और आंदा भी करेंगे। अब हम हो क्या रहा है बुनियादी तौर पर, कौन से एरियाज़ हैं जिनको हमने रमज़ान के दौरान टारगेट किया। बुनियादी तौर पे जो रमज़ान बाज़ार है जहाँ पे हमने सब्सिडीज़ पे लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा मेन बाज़ार है स्टेडियम में।
اور وہ آپ اگر جا کے دیکھیں گی تو آپ کو وہاں پہ 30% سے 50% لیس پہ جو ضروریات زندگی کچھ ہیں وہ ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ہم جو ہمارا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے ان کو ہم کوالٹیز گڈس ایٹ دی سبسڈائز پرائز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا دیگر مضافاتی علاقوں میں جو ہم نے بازار قائم کیے ہیں. اس میں چکسواری میں ہمارے 2 بازار ہیں, ڈڈیال میں ہم نے ایک بازار قائم کیا ہے, جاتلا میں ایک ہمارا ایسا سستا رمضان بازار ہے جس میں جو بالکل نادار لوگ ہیں ان کو سبزی اور فروٹ فری بھی مل رہا ہے. شاید یہ آپ کی انفارمیشن اس حوالے سے نا. اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا ہم نے ٹارگٹ کیا جو لوور مڈل کلاس کا سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. اس کے بعد ہمارا آ گیا اس شہر کے اندر جو مڈل کلاس ہے اس کو ہم نے کیسے کیٹر فار کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو مڈل کلاس ہمارے یہاں کے شہری ہیں وہ مڈل کلاس جو ہماری دکانیں ہیں یا بازار ہیں انہیں سے شاپنگ کرتے ہیں. تو ہم نے اس پہ زیادہ فوکس کیا. ہم نے سبزی منڈی پر فوکس کیا. اب سبزی منڈی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سبزی منڈی میں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید وہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہو رہا, ایک ہی سبزی منڈی ہے تو اس وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ مناپلی کا شکار ہیں وہاں پہ اور ایک سیٹ ریٹس پہ وہاں پہ چیزیں دی جا رہی ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک ہی سبزی منڈی ہے. کی ہوئی کہ وہ اپنا مال لے کے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ آئیں اور اب اپنا سامان جو ہے وہ بولی پہ فروخت کریں. تو وہ صبح بولی لگتی ہے. اب وہ بولی پھر پلے پہ لگے, فیئر بیسس پہ لگے, اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ بولی کے نام پہ لوگوں نے ریٹ سیٹ کر دیے وہاں پہ. اس میں اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہم ہر روز صبح سویرے ایک مجسٹریٹ اپنا منڈی میں بھیجتے ہیں جو بولی لگنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے. اس کو چیزوں کی فہرست دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں, اتنی تعداد میں اویلیبل ہیں اور ان چیزوں کی بولی لگنے والی ہے. تو اپنے موجودگی میں بیٹھ کے بولی کرواتے ہیں اور وہ مجسٹریٹ ہے جس کو بولی کے پورے پروسیجر کا اندازہ ہے. تو وہ جب بولی ہو جاتی ہے چیزوں کی تو وہ ایک جو ریٹ آ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ ریٹ آج دکاندار میں پھر آسان ہو جاتا ہے جو کسٹمر کنزیومر اینڈ کا ریٹ ہے وہ ڈٹرمن کرنا. تو اسی کی بیس پہ ہماری پرائس لسٹیں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں اور وہ پرائس لسٹیں ہماری بازار میں پہنچ جاتی ہیں. اب یہ ہو گیا ہمارا پرائس طے کرنے کا میکانزم. اور یہ جب پرائس طے ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مجسٹریٹ منڈی میں ہوتا ہے وہ اس بات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے قریب ترین علاقے ہیں پاکستان کے, فار ایگزامپل دینا ہمارے بڑا قریب ہے, جیلم ہمارے بڑا قریب ہے, اسی طرح بھمبر ہمارے قریب ہے, تو ہم ان کے ریٹس کو بھی اپنی جو ہم ریٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں وہ ان کے ریٹس کو بھی دیکھ کے ہم کرتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی چیز میر پور میں بہت مہنگی ہو اور دینا میں وہ چیز بہت سستی ہو, تو ہم کمپیریزن بھی کرتے ہیں. تو جتنے بھی ریٹ ہیں ہماری ریٹ لسٹیں دستیاب ہیں ہر جگہ پہ. وہ آپ کسی بھی ہم نے مجسٹریٹ بٹھا دیا تو اس نے انشور کر لیا کہ کمپیٹیٹیو پرائس پہ بڈ لگے اور جو بڈ میں جس ریٹ پہ ہمارا دکاندار اٹھا رہا ہے وہ ریٹ میں اس کا پرافٹ رکھ کے وہ ریٹ لسٹ جاری کر دیتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ریٹ لے لیتا ہے ہمارے جو قریب ترین علاقے ہیں وہاں کا, تو ہمارے پاس ایک کمپیٹیٹیو پرائز آ جاتی ہے. اب اس منڈی کے فیکٹر کو منیمائز کرنے کے لیے کہ یہ ایک ہی منڈی ہے ہمارے پاس, ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو رمضان بازار لگائے اور خصوصاً جو ہمارا بازار لگے ہیں جاتلا میں اور یہ اسٹیڈیم کے اندر شہر میں, وہاں پہ ہم جو فروٹ اور سبزی ہے وہ اس منڈی سے نہیں اٹھا رہے, ہم وہ اٹھا رہے ہیں گجرانوالہ سے ڈائریکٹلی. اور گجرانوالہ سے اٹھانے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک تو ان کو کمپٹیشن مل رہا ہے کیونکہ وہاں سے بھی آگے لوگ لے کے جا رہے ہیں, اور دوسرا انتظامیہ کو خبر آ رہی ہے کہ جو گجرانوالہ کی منڈی ہے اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور جو میر پور کی منڈی ہے اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے, اس میں ڈفرنس کتنا ہے. اگر تو وہ ڈفرنس جو وہاں سے یہاں آنے تک کا کرایہ ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر ہمارے پاس کنٹرول کرنے کا کیا میکانزم ہے کہ ہم مجسٹریٹ کو بتاتے ہیں
کہ کسی بھی چیز کا ریٹ اس چیز سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، تو وہ ہم انشور کرتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو مطلب مجسٹریٹ جا رہے ہیں یا آپ کے جو بھی کارکنان جا رہے ہیں وہ منڈی کا وزٹ کیوں نہیں کر رہے، منڈی کی طرف نہیں جا رہے، وہ ریڑھی بانوں کی طرف جاتے ہیں؟ اچھا جی، منڈی کا یہ ہے کہ منڈی پہ ہم نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم منڈی کی بولی جو ہے، جو منڈی کی اوپننگ ہے، وہ ہوتی ہی مجسٹریٹ کی موجودگی میں، اس وجہ جب منڈی کھلتی ہے تو مجسٹریٹ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ منڈی کے باہر ہم نے ایک سیل قائم کر دیا ہے، شکایات سیل، جہاں پہ ایک گزٹڈ آفیسر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب منڈی میں کوئی بھی شکایت آتی ہے کسی بھی ریٹ لسٹ کے حوالے سے، تو وہ جو شکایت سیل ہے وہاں پہ، وہ اسی وقت اندر جا کے اس کو انشور کرتا ہے کہ اگر اس نے کوئی بڑی مسٹیک کی ہے، پہلے تو ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ شکایت درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر شکایت درست ہے تو چھوٹی موٹی شکایت ہو تو ہم چھوٹا موٹا جرمانہ کرتے ہیں، اگر کوئی بڑی شکایت ہے تو ہم اس پہ ارسٹ بھی کرتے ہیں۔ جو میرپور کے اندر پرائس کنٹرول کے حوالے سے اس رمضان المبارک میں سب سے پہلی گرفتاریاں ہوئی تھیں وہ منڈی سے ہوئی تھی، اور منڈی سے ہی ہم نے آغاز کیا تھا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ عام جو مارکیٹ ہے اس کا ریٹ اور منڈی کے ریٹ میں فرق ہے۔ وہ فرق یہی ہے کہ آف کورس جو وہاں پہ ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو وہاں پہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی کرایہ نہیں لگ رہا، وہ وہاں سے سامان اٹھا رہا ہے اور ساتھ ہی وہ بیچ رہا ہے، تو اس کرائے کو ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ شہر میں جو ہم پرائس لسٹ جاری کرتے ہیں اس میں جو منڈی کی پرائس لسٹ ہے اس میں 20 روپے کا فرق ہے، یعنی 20 روپے منڈی کے اندر ہر اشیاء پہ کم ریٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آ گیا جو ہم باقی جگہوں پہ ہم نے ریٹ کیے، تو آف کورس آپ یہ جانتی ہیں کہ بنیادی طور پہ پرائس میکنزم جو ہوتا ہے، یہ پرائس کنٹرول جو ہوتی ہے، یہ عام پبلک کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں جن کی پیئنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اس میں فار ایگزامپل اگر کوئی بہت ہائی اینڈ کا کوالٹی فروٹ خریدنا چاہتا ہے تو اس کو اسی حساب سے پرائس بھی پے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو عام مزدور طبقہ ہے، جو عام کنزیومر ہے، وہ کہاں سے جا کے شاپنگ کرتا ہے؟ وہ تو جائے گا عام دکان پہ، وہ ریڈی پہ جائے گا، وہ کسی تھڑے سے جا کے شاپنگ کرے گا۔ تو جب تک ہم عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ نہیں کریں گے، اور عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ جہاں سے وہ شاپنگ کر رہا ہے آپ اسی جگہ پہ مارکیٹ کی پرائسز کو کنٹرول کریں، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہائی اینڈ کے یہاں پہ سٹورز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں میجسٹریٹ جا رہے ہیں، بلکہ ہم نے یہ کیا کہ جو ہماری فوڈ ٹیسٹنگ لیب تھی جو آئی ہے، اور اس کا شاید آپ کو علم ہو، ہم نے آغاز ہی انہیں بڑے اسٹور سے کیا ہے کہ ہم یہ جو ہائی اینڈ کی پرائسز لوگ ان کو پے کر رہے ہیں، کیا یہ ہائی اینڈ کی کوالٹی بھی دے رہے ہیں یا نہیں، تو ہم نے ٹیسٹنگ کا آغاز انہیں سے کیا۔ جی سر، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جہاں پر ریلیف کیمپ لگائے ہیں آپ نے، ان کا آپ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ریٹ جو ہے نارمل اور ہو جاتے ہیں، آپ وہاں سے نکلتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیچھے سے ریٹ اور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں کروں گا کسی بھی صورت، یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں پرائس کنٹرول کے سلسلہ میں، اور میرے جتنے میجسٹریٹ یا پولیس آفیسرز جاتے ہیں، تو آف کورس جب ان کو لوگ دیکھتے ہیں نیلی بتی والی گاڑی آ گئی ہے تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم لوگوں کی ایمانداری کو چیک کرنے کے لیے ہم نے میجسٹریٹ اور پولیس افسر بٹھانے شروع کر دیے تھے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ مجبوری ہے، ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر خود بخود تاجر جو ہے وہ اپنے طور پہ میکنزم ایسا ڈیولپ کریں کہ رمضان کے مہینے میں وہ خود ہی پرائسز کو کم کر دیں یا خود ہی سٹیبل رکھیں، تو ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ضرورت ہے یہ کرنے کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید ہم ایز اے سوسائٹی ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے۔ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہوئے، اچھا اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں جب ہم فیلڈ میں جائیں اور ہمیں آل اوکے کی رپورٹ ہو اور جب ہم فیلڈ میں نہ ہوں تو پیچھے کوئی اور سلسلہ ہو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ منڈی میں شکایت سیل بنا دیا۔ جو ہمارا رمضان بازار ہم نے لگایا اسٹیڈیم، اس میں ہم نے شکایت سیل بنا دیا۔
اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے آن لائن شکایت سیل بنا دی, ٹھیک ہے. اور آن لائن شکایت سیل کیا ہے کہ ہم نے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, ہم نے ایک پورا میکینزم بنایا ہوا ہے اس کا, اور وہ آرڈر جو ہے جو ہم نے یہاں سے جاری کیا اپنے آفس سے, وہ سوشل میڈیا پہ ہم نے اویلیبل کیا, وہ PID کی ویب سائٹ پہ ہم نے دیا. اس میں واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہیں, میرے آفس کا نمبر بھی موجود ہے جہاں پہ آپ شکایت کر سکتے ہیں, اور اس کا میکینزم بھی ہے کہ آپ نے شکایت کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے. کیسے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ ہمارے پاس شکایت درج کرے گا تو ہم باؤنڈ ہیں اس کو 24 آورس میں اس شکایت کا رسپانس کرنے کے, کہ جو آپ نے شکایت کی ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے, وہ باقی اگر ٹھیک آپ کی شکایت تھی تو ہم نے اس پہ یہ کارروائی کر دی ہے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں, آپ کی شکایت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی ہمیں فردر پروف دے دیں, ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں لیکن ہو کیا رہا ہے, انفارچونیٹلی میں روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا چیک کرتا ہوں کہ آج پرائس کنٹرول کی کتنی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. اب ہم نے تقریباً 50 کے راؤنڈ اباؤٹ مختلف گراں فروشوں کو رمضان کے پچھلے 6 دنوں میں ہم نے گرفتار کیا. ہم نے کوئی 2.5-3 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے, بے شمار بازار چیک کیے, بے شمار دکانیں چیک کی. لیکن میرے پاس جو پورے ضلع سے شکایات آ رہی ہیں جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, وہ ہر روز کی 6 یا 7 شکایات ہیں. اب دیکھیں کہ 5 سے 6 لاکھ کی آبادی ہے اور صرف اتنی کم شکایات آ رہی ہیں, تو اس کے 2 ہی مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ لوگ بہادری نہیں کر رہے, شکایت کرنے کو وہ مناسب ہی نہیں سمجھتے, اور ایک یہ ہے کہ آل اوکے ہے. صرف 6 جگہوں پہ اگر میری پورے ضلع کے اندر 10 سے 12 ہزار دکانوں پہ شاپنگ ہو رہی ہے, تو صرف 6 سے 7 دکانیں ایسی ہیں جہاں پہ کریکٹلی بیہیو نہیں کیا جا رہا, ٹھیک ہے, یہ وہ پرائس کنٹرول کو فالو نہیں کر رہے. تو یہ تو بڑا کم پرسنٹیج ہے, اور یہ تو بڑی ہم کی ڈوری جو ہے نا اسٹوری ہے کہ نہیں آل اوکے ہے, لیکن ایسا ہے نہیں انفارچونیٹلی. میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, کائنڈلی آپ شکایت کریں. اور بے شمار دفعہ یہ بھی ہوا ہے میم کہ جب ہم گئے ہیں, ہمارے مجسٹریٹ گئے ہیں, لوگ شاپنگ کر رہے تھے, تو ہم نے لوگوں سے جا کے پوچھا کہ یہ آپ نے چیز کیسے خریدی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس چیز کا ریٹ پتہ نہیں ہے, نہ تو ہم نے پرائس لسٹ چیک کی ہے, نہ ہم نے ریٹ دیکھا. ہم نے یہ چیزیں اس سے خریدی ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ کتنا ٹوٹل پیسے بنتے ہیں, وہ ٹوٹل پیسے ہم نے اس کو دے دیے. اب اس صورت میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے افیکٹولی پرائس کنٹرول کر سکتے ہیں جب تک عوام ہمارے ساتھ نہ ہو. پلیز. پہلے دنوں میں تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ریلیف جو آپ نے سستے بازار قائم کیے ہیں وہ کہاں کہاں کیے ہیں, یعنی کہ لوگوں کو نالج پہنچانا اور وقت سے پہلے ان کو بتانا, وہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ کیا کہ ہمارا جتنے کا جتنا پلان تھا رمضان کے حوالے سے, وہ 28 فیب کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. یعنی ہم نے جو بھی آرڈر کرنے تھے, اور ہم نے رمضان سے 1 دن پہلے ہم نے رمضان بازار کا جو بلدیہ والا بازار ہے اس کا 2 دن پہلے افتتاح ہو گیا تھا. جو ہمارا اسٹیڈیم والا بازار ہے اس کی بارش کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا, تو 1 دن پہلے ہم نے اس کو افتتاح کر دیا تھا, ٹھیک ہے. یعنی رمضان کے بازاروں کا افتتاح تک ہم نے کر دیا تھا. ہم نے جتنے ہمارے پرائس کنٹرول کے یہ شیڈیول آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ٹیبل پہ لگا ہوا, یہ ہم نے ایشو کر دیے, مجسٹریٹس کی ڈیوٹیاں سائن کر دی بائی نیم. ہم نے مجسٹریٹس ود ٹیلی فون نمبر ہم نے ڈیوٹیاں سائن کی, شکایات سیل کے نمبر ہم نے پرووائڈ کر دیے, ایکچوئل جو شہر کے اندر شکایات ڈیسک بننے تھے وہ ہم نے لگا دیے. اور یہ ساری چیزیں ہمارا جو آفیشیل PID کا پیج ہے اس پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس کی اتنی کوریج نہیں ہوگی. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ مطلب آفیشیل پیج تقریباً ہر خاتون جو ہیں وہ نارمل ہی گھریلو خواتین کوئی آفیشیل پیجز کو دیکھ کر تو نالج نہیں لے رہی ہیں, وہ تو جائیں گی اور دکاندار سے پوچھیں گی کہ بھائی صاحب کتنے کی آپ فلاں چیز دے رہے ہیں, تو انہوں نے ریٹ بتانا ہے. تو اس سلسلے میں پھر مطلب کیا بس اتنی سی حکمت؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں نا, آپ کے پاس یہ ٹول ہے جو ہر بندہ یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو 2 سے 3 یا آپ کہہ رہے ہیں 10 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنتی ہے, ٹھیک ہے.
آپ نے جا کے دکاندار سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ بھائی جان آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے، ریٹ لسٹ مجھے دکھا دیں. ریٹ لسٹ ہر دکاندار کے پاس پہنچی ہوئی ہے اور اس کی ڈسپلیڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کسی دکان پہ ریٹ لسٹ ڈسپلیڈ نہیں، آپ اس کی ویڈیو بنا دیں، ہمارے ساتھ آپ شیئر کر لیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، ہم کارروائی کریں گے. اگر کوئی ریٹ لسٹ آپ کو ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں دے رہا، آپ کے ساتھ آرگو کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ ویڈیو بنا دیں چھوٹی سی. سر ایک اور خیال اچھا بھی- آپ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے جی جی. تو آپ کو جو ٹیلی فون نمبر ہم نے دیا آپ کم از کم اس پہ تو ہمیں میسج ڈال سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ نمبر جو ہم نے آپ کو دیا اس پہ میسج ڈال دیں. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ جو پرائس لسٹ ہم نے جاری کرتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ، اس کے نیچے ہمارے نمبر لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے آفسز کے نمبر ہیں، اور وہ سارے ایسے نمبر ہیں جو ہمارے آفیشیل نمبر ہیں، یعنی آفس آورس میں جو سارے کے سارے بندے موجود ہوتے ہیں آفس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے آج شاپنگ کی ہے، آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ آج ہی شکایت درج کریں، اور اگر آپ نے آفس آورس کے بعد شاپنگ کی ہے تو جو میرا ڈی سی آفس کا نمبر ہے یہ شام کو 5:30 پونے 6 تک آن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا شیڈیول بھی ہم نے جاری کیا ہوا. اچھا اگر آپ یہاں پہ بھی نہیں کرتے تو ہم دوسرے دوست شکایت کرتے ہیں، اور ہم اس شکایت کو جتنی بھی ہمارے پاس شکایات آ رہی ہیں اس کو 100% ٹیسٹ کرتے ہیں. جی ناظرین، جو انتظامیہ کی طرف سے ریٹ لسٹ جاری ہوئی ہے اس کی بنا پر اگر کوئی آپ کو شکایات ہیں یا آپ نے کوئی بات اس حوالے سے کرنی ہو تو وہ نمبرز بھی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. جی سر، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ریلیف رمضان میں مہنگائی میں ریلیف کی بات کی جاتی ہے تو میونسپل کارپوریشن کی جو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک زیادتی نہیں ہے مطلب لوگوں کے ساتھ کہ آپ انہیں فری میں بھی تو آپ انہیں مطلب وصولیاں دینا ضروری ہے اگر ان کی کمائی نہیں ہو رہی، آمدنی نہیں ہو رہی یا کم ہو رہی ہے تو اگر آپ ان کے لیے مطلب پیسہ کمانے کے بجائے اگر آپ انہیں فری میں سب کچھ مہیا کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ چلے یہ تو ایک پرنسپل بات ہے نا جی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ پیسے آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ کرتی ہے یا ریاست لوگوں سے پیسہ لے کے لوگوں پہ خرچ کرتی ہے. بنیادی تو یہ سوال ہے نا کہ آپ نے اگر یہ پسند فرما لی ہے ہم سب نے اپنے اس ملک کے لیے کہ ہم نے پوری دنیا سے ادھار اٹھانا ہے اور اس ادھار کے پیسے کو ہم نے اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرنا ہے اور ہم نے اس کی بنیاد پہ دنیا میں آپ اپنا ایک مقام کریٹ کرنا ہے تو وہ بھی ایک آپشن بالکل موجود ہے اس قوم کے پاس. اور دوسرا آپشن یہ بھی موجود ہے کہ گورنمنٹ نے لوگوں سے ٹیکسز کی مد میں، فیس کی مد میں اور جو دیگر ریونیو کی ریسیپٹس ہوتی ہیں اس کی مد میں پیسہ جنریٹ کر کے اس لوگوں پہ لگانا ہے اور ہم نے بیرونی دنیا سے کوئی ادھار نہیں اٹھانا اور ہم نے باعزت قوم بن کے رہنا. تو یہ بھی ایک چوائس ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک پرنسپل بات ہو گئی جو لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یا حکومتوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کو کیسے رن کرنا ہے. مجھ سے بہتر آپ جانتی ہیں کہ انفارچونیٹلی یہ ملک کیسے رن ہوتا آ رہا ہے. چلے اس بات کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں ڈیٹیل، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کروں گا کہ بنیادی طور پہ میونسپل کارپوریشن نے جو ایک بازار لگایا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر کے اندر آپ کو مختلف پوائنٹس پہ ریڑیاں لگی ہوئی نظر آ رہی تھی. صحیح ہے، اور ان ریڑیوں کو بجائے اس کے کہ وہ ساری سافٹ انکروچمنٹ ہیں، آپ کے کہیں پہ ان ریڑیوں میں ٹریفک کے فلو کو متاثر کیا ہوا ہے، کہیں پہ ان ریڑیوں نے آپ کی جو پارکنگ سپیس ہے اس کو کور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں پہ وہ ریڑیاں جو ہے وہ دیگر طرح کی نیوسنس کریٹ کر رہی ہیں. لیکن کیونکہ ریاست سب کی ہے، ریاست نے سب کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے تو وہ ریڑی بھان بھی ریاست کے لیے اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا کوئی بڑا بزنس مین ہے. تو ہم نے سوچا یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی ریڑیاں اٹھائیں اور ضبط کر لیں اور ان سے روزگار کا ایک ذریعہ واپس لے لیں، ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک اسپیس ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں جہاں پہ ایک ہم بازار ان کے لیے بنا دیتے ہیں، وہاں پہ ہم ساری ریڑیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ وہاں پہ باعزت طریقے سے اپنی ریڑیاں لگا کے اپنا کاروبار شروع کریں.
اور آپ بھی یہ جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی نئی جگہ شفٹ ہوتے ہیں یا ایک نیا بازار قائم ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو اسٹیبلش ہونے میں. اور جہاں تک آپ نے کلیکشن کی بات کی ہے، ان سے کلیکشن کی، تو آف کورس جہاں پہ یہ بازار اسٹیبلش ہوا ہے وہاں پہ میونسپل سروسز بھی تو پرووائڈ ہو رہے ہیں نا. اگر تو وہ پیسہ کسی کی جیب میں جا رہا ہے تو وہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس پہ آپ ہمیں پروف دیں، یا کوئی بھی بندہ ہمیں پروف دے، ہمیں بتائے کہ ایسے ہو رہا ہے، تو ہم بالکل اس پہ ایکشن لیں گے. لیکن اگر وہ پیسہ میونسپل کارپوریشن کے سرکاری اکاؤنٹ میں جا رہا ہے تو وہ کس کے لیے یوٹیلائز ہوگا؟ وہ پیسہ شہر میں صفائی ستھرائی کے لیے یوز ہوگا. وہ جو بازار ہم نے قائم کیا ہے ظاہر ہے اس کو صفائی ستھرائی کی تو کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ وہ جو کچا ایریا ہے اس کو ہم پکا کر دیں نیچے سے. اور پکا کرنے سے کیا ہوگا کہ بارش میں جو ہمارا کسٹمر ہے وہ بھی سہولت میں رہے گا، اس کو بھی کیچڑ میں چل کے جانے کی شاپنگ نہیں کرنی پڑے گی. جو ریڈی بان ہے اس کو بھی سہولت مہیا ہوگی. اسی طرح اس کا ایریا صاف ستھرا رکھنا بڑا ضروری ہے. تو بہرحال اگر تو وہ سرکاری اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں تو اس کی ایک ریزن ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ اکاؤنٹ پرائیویٹ طور پر دیے جا رہے ہیں تو ہم بالکل اس کے خلاف ایکشن کریں گے جو بھی ایسا کرے. جی سر، میں نے آپ سے کوشچن یہ کیا تھا کہ اگر غریب، آپ نے جیسا کہ بولا کہ آپ غریبوں کے لیے کام، پھر سرکاری فنڈ میں جاتا ہے پیسہ تو پھر غریبوں پر استعمال ہوتا ہے. تو استعمال تو خیر جتنے پرجوش انداز سے اور جتنے منظم طریقے سے ٹیکسز دیے جاتے ہیں عوام سے، تو اتنے منظم طریقے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا. تو مطلب جو حکومت کے فنڈ میں جانے والا پیسہ، تو کیا وہ ریڑی بانوں سے ہی لازمی لے کر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور دین آپ نے ریلیف دینا ہے؟ اچھا، میں آپ کو میم ایک بڑا لمبا ڈبیٹ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے تو شاید ہم 2-3 گھنٹے ہمارا پروگرام چلے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ڈبیٹ تو اپنی جگہ موجود ہے نا کہ گورنمنٹ نے ٹیکس کلیکٹ کر کے ہی لوگوں پہ لگانے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی اپنی کمائی کے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور جن ملکوں میں گورنمنٹ ٹیکس کے پیسے کلیکٹ کر کے لوگوں پہ لگا رہی ہوتی ہے، اس کی ضروریات، گورنمنٹ کی ضروریات لوکل ٹیکسز سے پوری ہو جاتی ہیں، وہ باعزت ملک ہیں. سمپل سی بات ہے نا. اور جو ایسا نہیں کر پاتے اور جو ریلائی کرتے ہیں بیرونی دنیا کی امداد پہ اور بیرونی دنیا کی ڈونیشنز پہ، قرضوں پہ، تو آف کورس ان کو بے شمار جگہوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے. تو یہ تو ایک لمبا ڈبیٹ ہے، یہ ہم نے بحثیت قوم یہ بات ڈیسائیڈ کرنی ہے، یہ جس میں نے پہلے کہہ چکا ہوں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں وہ تو سب کو پے کرنے ہوتے ہیں نا. ایک غریب جو ہے وہ شیمپو کی بوٹل لے گا یا ایک امیر لے گا، ٹیکس تو وہ پے کرے گا، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو سروسز پرووائڈ کرنی ہے کسی بھی ادارے میں، وہ اس کی کاسٹ کوئی نہ کوئی بیئر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جتنی بھی گورنمنٹ کی سروسز ہیں یہ تھن ایئر سے کریٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اور ریسورسز گورنمنٹ کے لیے جنریٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کی مد میں جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا کئی ممالک میں کئی گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو پرافٹ فل ہوتے ہیں، اور وہ پرافٹ سے گورنمنٹ اپنی جو ضروریات ہیں گورننس کی اور پلس اس میں جو فری ایجوکیشن یا ہیلتھ یا دیگر جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی گورنمنٹ اتنا ٹیکس ریونیو نہیں کلیکٹ کر پا رہی کہ وہ وہاں لوگوں کو فری ہیلتھ سروس پرووائڈ کر سکے، تو وہ نہیں کر پا رہے. جبکہ ہم اس تیسری دنیا میں رہتے ہوئے بھی سبسڈائز ریٹ پہ عام عوام کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، ہم عام عوام کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا ایک بڑا لمبا ڈبیٹ ہے، لیکن بہرحال میں اس بات کو دیکھ لیتا ہوں کہ اگر سرکاری طور پہ یہ پیسہ لیا جا رہا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے. کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ پیسہ نہ لیں، اب تو وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر پرائیویٹ طور پہ کوئی لے رہا ہے تو آف کورس ہم اس کو ختم کریں گے. ہم
ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور انتظامیہ کے موقف سے آگاہ کیا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے ڈپٹی کمشنر میرپور کا موقف سنا انتظامیہ کے حوالے سے, اور جناب سکندر صاحب آپ نے بھی سنا کہ جو انہوں نے سبزی منڈی کے بارے میں کہا, اور جو انہوں نے پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انتظام کیا ہے, ہر لحاظ سے ان کا کہنا ہے کہ مکمل ہے. اور اب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ انتظامات جو انہوں نے بتائے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں؟ ان کے فرائض میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں انہوں نے اس کا اظہار کیا. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے, انہوں نے اس کے مقابلے میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم جو ہے اس کا سامان وغیرہ جو ہے گجرانوالے سے بھی پرچیز کرتے ہیں, اس کے تقابلی جائزہ لے کر ہم اس کو جو منڈی کے اندر جو ہے بکتا ہے لوگوں کو جاتا ہے اس کے حوالے سے. یہ ساری اچھی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈی سی صاحب نے اپنے طرف سے جو باتیں کی ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلا شبہ انتظامیہ کچھ چیزیں ہمیں جو ہے نا ہڈن لگتی ہے, یہ باتیں جو ہمارے نالج میں نہیں تھی جو ڈی سی صاحب نے بتائی ہیں, ٹھیک ہے. پھر یک طرفہ جو ٹریفک ہوتی ہے, جو بات ایک طرف سے چلتی ہے, پھر اس پر جو بات کسی پہ مورد الزام جس کو ڈرایا جاتا ہے اس طرح ہم لوگ بھی کر جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ڈی سی صاحب نے جس طرح وضاحت سے اپنا موقف دیا, اور ایک انتظامی افسر نے ایک ڈسٹرکٹ کا جو ہے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی یعنی تحصیلیں ہیں, آگے لوگ ہیں, ان لوگوں سے ان کا جو ہے طلبداری ہے ان چیزوں کو. پھر رمضان کا اس مبارک مہینے میں لوگوں کو اگر وہ ریلیف نہ دے سکیں تو پھر یہ فضول پریکٹس ہے جو وہ کر رہے ہیں یا اس طرح کی بات ہے. لیکن میں سمجھوں کہ اگر جس طرح وہ بتا رہے ہیں, یہ ابھی پہلا اشراق ختم ہونے کو ابھی 7واں روزہ ہے کل میں, اور ابھی اس کے بھی روزے باقی ہیں, تو گریجولی جس طرح وہ کر رہے ہیں, جس طرح وہ بتا رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس میں بہتری آئے گی. ہم تو انتظامیہ کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو جو بات لوگوں کی ہے وہ کنوے کرتے ہیں, جو جس طرح ہمیں لوگ آگے ہمیں آپس میں بتاتے ہیں. سڑک میں جب جاتے ہیں, جی آپ جس طرح ویلاگ کرتے ہیں, آپ ٹی وی پہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں, تو ہم لوگوں کے جو ہے مسائل ہیں. کل میرے پاس ایک آئے ہوئے تھے صاحب عارف صاحب, انہوں نے بھی یہی رونا روا کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا, اس طرح مہنگائی ہو رہی ہے, قلعہ مہنگا ہے, یہ فلاں چیز اس طرح ہے, رمضان سے پہلے یہ تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اظہار کرتے ہیں. پھر ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ عقائد جو ہیں اس کو سب ملانا پڑتا ہے. اب ڈی سی صاحب نے جو باتیں کی ہیں, یاسر ریاض صاحب ماشاء اللہ بنے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور بڑا دور تک ان کا ویژن ہے, مجھے پتہ ہے, میں ایک عرصے سے جانتا ہوں. اگر انہوں نے جس طرح وہ ترتیب بتائی ہے, جس طرح وہ کر رہے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا. جی جناب, ہمارا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو قصور ہوتا ہے وہ دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں. یہی انصاف ہم انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اور جہاں تک کہ ڈی سی صاحب کی ہم نے گفتگو سنی, اس سے تو ان کے انتظامات واقعتاً جو ہیں مکمل دکھائی دیتے ہیں, اور کافی گرفت کے ساتھ انہوں نے جو ہیں اقدامات کیے ہیں. لیکن جہاں پرابلم کہاں پر ہے, آیا ہم عوام جو ہیں وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کو کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ مملکت کو چلانے میں اور کچھ بھی بہتری لانے میں عوام اپنا کردار ادا کرے. ایک بات اور میں جو سنی تھی اس میں یہ ہے کہ وہ یہاں پہ افطاریوں پہ جو پوائنٹس بنا ہوئے ہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں باہر سے مزدوری کرتے ہیں, اور شام کو مزدوری کرنے کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا, ان کے لیے کم از کم یہ بہت اچھا بڑا اقدام ہے. رمضان کے مہینے میں ثواب بھی ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہنا دیں. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کافی تھوڑا بہت لمبا ہو گیا ہے, لیکن کافی مفید آپ کے لیے ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو نیکسٹ پروگرام کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے. مہنگائی کے ٹاپک کو بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.